शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ एज़ यूजुअल, जो मेरे लिसनर्स मेरे साथ शेयर करते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ जावेद शेयर कर रहे हैं। जावेद कहते हैं, मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ और मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत हॉरर इंसिडेंट हुआ था। आज से 7 साल पहले की बात है। मैं एक कंपनी में काम करता था जहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर भी चीज़ें दी जाती थीं। तो कभी कभी ऐसा होता था, कुछ इंस्टॉलमेंट्स जो शॉर्ट होती थी वो हम लोगों को पर्सनली लोगों के घरों में जाकर रिसीव और कलेक्ट करनी होती थी। इसी सिलसिले में मैं एक कॉलोनी थी, उस एड्रेस पर मैं गया जहाँ से मुझे इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करनी थी। बहुत शदीद दोपहर थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जून का महीना था। मैं उस तरफ जा रहा था, तकरीबन वो ग्रॉस मंडी वाली साइड पर वो कॉलोनी थी जिधर मुझे जाना था। मैं अभी उस जगह पर पहुंचा नहीं था, पूछता और लोगों से एड्रेस कंफर्म करके मैं वहाँ पर जा रहा था, क्योंकि मैं उस जगह पर पहली दफ़ा जा रहा था। बहुत शदीद दोपहर थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी, मगर काम था वो तो मुझे करना ही था, इसलिए मैं अपने काम पर ही जा रहा था उस तरफ। जो ही मैं जिस तरफ मुझे जाना था उस तरफ मुझे टर्न मैंने किया तो वहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब सी कोई जगह थी, जैसे कोई टूटा हुआ पुराना मकान होता है और उसके आगे कुछ गार्बेज भी था। काफ़ी बड़ी वो जगह लग रही थी। अभी मैं उस जगह को क्रॉस ही करने लगा तो मेरा बाइक एकदम से बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बाइक स्टार्ट हो, मेरा बाइक नहीं चल रहा था। धूप इतनी तेज़ थी कि उसके पास उस जगह पर जहाँ पर मेरा बाइक बंद हुआ था वहाँ पर कोई दरख्त भी नहीं था कि मैं उसके साए में बाइक कर लूँ। मैंने बहुत ट्राई किया मेरा बाइक स्टार्ट हो जाए, मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था गर्मी की शिद्दत से। अब वो जिस जगह पर वो बाइक रुका था वो टूटा हुआ मकान और उसके आगे एक साइड पर बहुत गार्बेज भी था और एक टूटी हुई दीवार थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था यहाँ आना मना है। मुझे बड़ा अजीब लगा ये पढ़कर कि ये क्यों लिखा है यहाँ आना मना है, ऐसे यहाँ पर क्या है। गर्मी भी लग रही थी, थोड़ा उसके शेडों में होकर मैं खड़ा हो गया। वो एक दीवार जो थी टूटी हुई सारी जगह, उसके आगे एक शेड सा बना हुआ था, उसके नीचे खड़ा हो गया कि कुछ देर सांस तो ले लूँ। बाइक तो चल नहीं रहा था। अभी मैं वहाँ पर खड़ा ही था तो वो जो टूटी दीवार का अंदर मलबा था सारा, जो खिड़कियाँ दरवाजे टूटे हुए थे, बिल्कुल खंडर सा वो लग रहा था कोई। तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर कोई है। मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा, मैंने पूछा यहाँ पर कोई है, क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी। मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ यहाँ पर अगर कोई जगह हो तो। मैं पूछता हुआ उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। वो जो टूटा हुआ घर सा था, बहुत बड़ी वो जगह थी, पता नहीं वो कौन सी जगह थी, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अंदर गया तो वहाँ पर 2-3 हॉल कमरे थे बड़े बड़े, सबके दरवाजे खिड़कियाँ उतरे हुए थे, कुछ नहीं था वहाँ पर। एक बहुत बड़ा दरख्त सा महसूस हो रहा था जो उन टूटे हुए कमरों की बैक साइड पर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो कदम उसी तरफ गए हैं। बल्कि कुछ इस तरह से मुझे नज़र भी आया कि मैंने किसी को उस तरफ जाते देखा है। पहचान नहीं मैं सका कि वो कौन है, अंधेरा अंदर बहुत था, दिन के टाइम भी। तो मैं उसके पीछे चला गया। जो ही मैं उधर गया तो वहाँ पर एक दरख्त था और वहाँ पर साइडों पर झाड़ियाँ सी भी थीं। शायद वो उस जगह की बैक साइड थी कोई। अभी थोड़ा सा ही मैं आगे गया तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे वहाँ पर एक कब्र सी बनी हुई है। उस दरख्त के नीचे एक बाकायदा कब्र बनी हुई थी, बिल्कुल कब्र की तरह ही उसकी लंबाई थी और उतनी ही उसकी ऊंचाई थी। जब मैंने उसको देखा और वहाँ से फिर मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज़ आई, मैं बहुत सख्त डर गया, घबरा गया। दोपहर का टाइम था और मुझे लगा कि ये पता नहीं कौन सी जगह है, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी था यहाँ आना मना है, और उसके बाद यहाँ पर एक कब्र भी है। तो कोई ये गलत काम ना हो जाए या कुछ ऐसा वैसा जिन्नात वगैरह का ना कोई यहाँ पर मामला हो। मैं तेज़ी से वहाँ से निकला तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी कोई आ रहा है। मैंने जल्दी से अपना बाइक सीधा किया, उसको मैं यूं ही अपने हाथों में लेकर ही चलाता हुआ आगे चला गया। स्टार्ट तो वो हो नहीं रहा था। थोड़ा सा ही मैं आगे गया तो जैसे उस जगह को, उस बिल्डिंग को मैंने क्रॉस किया, मैंने अपना फिर बाइक स्टार्ट करना चाहा, मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई उस जगह पर जाने की जिस घर को मैं ढूंढ रहा था। मेरा सर भी भारी हो गया था, कंधे भी बहुत भारी हो गए थे। मैं सीधा वहीं से वापस अपने घर की तरफ आ गया। घर में पहुंचा तो दोपहर का टाइम, गर्मियों में हर कोई सोया होता है। मुझे पता था घर वाले सोए होंगे। मेरे पास एक की थी जो बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते थे। जो ही मैंने बाइक खड़ा करके अपने घर का दरवाज़ा खोला,
ابھی میں گیٹ کو کھولنا ہی چاہ رہا تھا، میرے سے پہلے ایسا لگا کسی نے گیٹ کو کھول دیا باہر سے، جیسے ہم باہر سے دروازے کو پش کر کے کھولتے ہیں، مجھے ایسا لگا کسی نے دروازہ کھول دیا. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، ہوا بھی نہیں تھی کہ کوئی ایسے کوئی دروازے کو کھول سکتا. میں نے فوراً بائک اندر کیا، دروازہ بند کیا. گھر میں آ کر دیکھا سب سوئے ہوئے تھے. امی کے کمرے میں گیا، وہ بھی سو رہی تھیں. اپنے کمرے میں آ کر میں نے پانی پیا. بہت زیادہ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے اور سر بہت سخت بھاری ہوا ہوا تھا. پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، کس کی قبر تھی، وہاں پر کون چل پھر رہا تھا، وہ پھر اگر میں نے دیکھا بھی تھا تو وہ کہاں گیا. عجیب و غریب سوال آ رہے تھے. میں نے اپنا موبائل آف کر دیا کیونکہ بار بار آفس سے کال آ رہی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. موبائل آف کر کے میں سو گیا. مجھے نہیں پتہ چلا کہ شام کو میری آنکھ کھلی. میں نے اپنے آفس بھی کال کر کے بتا دیا کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر میں شام کے ٹائم اپنے آفس گیا، وہاں پر جا کر بتایا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا، اس لیے میں جا نہیں سکا. میں چھٹی لے کر واپس آ گیا. رات کا ٹائم تھا، میری طبیعت سٹل ویسے ہی بوجھل تھی. میں ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. گرمی کی وجہ سے گھر والے جلدی ہی چھت پر چارپائیاں بچھائی ہوتی تھی، اوپر جا کر لیٹ جاتے تھے. میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اوپر جانے کو. میرے بہن بھائی امی ابو سارے اوپر والے پورشن میں تھے. میں نیچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا. وہاں پر ہم لوگوں کی جو مین ونڈوز تھیں، جس طرف ٹی وی رکھا تھا، وہاں پر کرٹن بھی لگائے ہوئے تھے. ایک دم سے ٹی وی دیکھتے دیکھتے مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ایک کرٹن بار بار ہلتا ہے، اور وہ ہل صرف ایک ہی کرٹن رہا تھا. وہ بڑے بڑے کرٹن تھے، اگر ہوا چل رہی تھی تو وہ سارے موو ہوتے. ونڈو بے شک کھلی ہوئی تھی لیکن کرٹن ایک ہی ہل رہا تھا. میں نے جب اس کرٹن کی طرف غور کر کے دیکھنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے وہاں پر پاؤں نظر آ رہے ہیں. 2 پاؤں نظر آ رہے تھے، بڑے لمبے لمبے وہ پاؤں تھے 2، اور بہت کالے رنگ کے 2 پیر سے نظر آئے مجھے. ٹی وی لاؤنج کی لائٹ تو جل رہی تھی. جب مجھے وہاں پر وہ پیر نظر آئے میں بہت ڈر گیا. میں تیزی سے چیخیں مارتا وہ اوپر بھاگ گیا. میں نے امی کو جا کر بتایا کہ کرٹن کے پیچھے مجھے کسی کے پیر نظر آئے ہیں، بہت کالے رنگ کے لمبے لمبے پاؤں ہیں وہ. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگ تو سارا دن کے گھر ہیں، ہمیں تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا. میں نے انہیں ساری دوپہر والی بات بھی بتائی. سارے میرے ساتھ نیچے آئے. آ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. امی نے کہا کہ ٹی وی بند کرو، آ کر سو جاؤ. ٹی وی بند کر دیا، گھر سارا بند تھا. اوپر آ کر سب کے ساتھ لیٹ گیا. ابھی تقریباً 1-1:30 بجے کا ہی ٹائم ہوا تھا. ہم لوگوں کے گھر میں نیچے بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے گھر میں موجود ہے. کچھ ایکٹیویٹی سی ہمیں محسوس ہونے لگی. ہمارے گھر میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. نیچے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری چیزوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے، جیسے کبھی کوئی کچن میں ہے یا ٹی وی لاؤنج میں ہے. مجھے تو ڈر کے مارے پہلے ہی نیند نہیں آ رہی تھی. ایک دم سے ہم لوگوں کا ٹی وی چلنے کی آواز آئی اور وہ آواز بھی بڑی اونچی ہو گئی. میں نے پھر امی لوگوں کو جگایا کہ نیچے ٹی وی کسی نے چلا دی ہے. جب وہ لوگ اٹھ کر بیٹھے تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی، ٹی وی چلنے کی نیچے آواز آ رہی تھی. اب ہم بہت زیادہ ڈر گئے. امی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو ہم لوگ سارا گھر بند کر کے اوپر آئے ہیں، تو ٹی وی کس نے چلایا ہوا ہے. اب ڈر بھی لگے، ہم لوگوں میں ہمت نہ ہو نیچے جانے کی. ابو بھائی سب جاگ گئے. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا سارے مل کے نیچے جاتے ہیں، کوئی چور فور نہ ہو یا کچھ ایسا کام نہ ہو. لیکن اگر چور ہوتا وہ اس طرح سے ہمیں انفارم تو نہیں کر سکتا تھا، تو اٹھا کر لے جاتا کچھ لینا ہوتا. جو ہی ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے آئے، ابھی ہم لوگ ٹی وی لاؤنج میں گئے تو ٹی وی چل رہا تھا. ٹی وی لاؤنج کا پنکھا بھی چل رہا تھا فل سپیڈ میں. ہم نے ہر جگہ دیکھا، انٹرس ڈور بھی کھول کر دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا. پورے گھر کی تسلی کی، کچھ بھی نہیں تھا. کچن کی کچھ چیزیں بکھری پڑی تھیں، کچن کی ٹیپ بھی چل رہی تھی، وہ بھی بند کی. اب ابو اور امی سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ اور ہی ہے. انہوں نے ساری بات پھر پوچھی، تم کہاں گئے تھے، کس ایریے میں گئے تھے، تم اس جگہ پر اندر گئے تھے تو کیا دیکھا تم نے. ساری بات پھر A to Z انہیں بتا دی. پھر اب اوپر آگے سارے ہم لوگ. بہت زیادہ عجیب وہ رات گزری نا، ساری رات ہی کچھ عجیب سا محسوس ہوتا رہا. میں تقریباً سب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. پھر سب کو نیند آ گئی، ہم لوگ لیٹ گئے. 2:30 پونے 3 کا ٹائم ہوا، ہم لوگ اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے. اس کے بعد نیچے سے فی الحال کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. ابھی میری چارپائی بالکل سیڑھیوں والی طرف ہی تھی، تو میری شاید کہیں آنکھ ہی لگی ہوگی تو میں نے اس طرف فیس کیا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت بڑا پتھر میری چارپائی پر آ کر گرا ہے. بہت زور سے کسی نے پتھر گرایا میری چارپائی پر. ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو بالکل میرے سینے کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا.
میں دیکھنے لگا ایک ہاتھ میں پکڑ کے کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے بہت زیادہ زور سے لگا بھی تھا۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سامنے سیڑھیوں میں جس طرح سے جھک کر کوئی سیڑھیوں میں بیٹھا ہے اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ بہت ہی ڈراؤنا چہرہ تھا، بہت خوفناک قسم کی اس کی آنکھیں تھیں جس میں سے ایسے روشنی سی نکل رہی تھی، اور سر بھی بہت زیادہ بڑا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے اور گھرا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، پہلے تو میری حلق میں سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، پھر جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ چیز میری طرف بڑھنے لگ گئی ہے اور وہ اس سٹائل میں میری طرف بڑھ رہی تھی جیسے رینگ کر کوئی چیز آگے کی طرف آتی ہے، میں نے شور مچا دیا۔ میں نے اتنا شور مچایا کہ مجھے نہیں پتا میں کب اپنی چارپائی سے اٹھا، کب میں اپنے امی ابو کی طرف بھاگا، سب کی چارپائیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ میرا شور سن کے ان لوگوں نے مجھے پکڑا، میں پتہ نہیں شاید دیوار کی طرف بھاگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت کیا ہوا۔ جب انہوں نے مجھے پکڑا میں چیخ رہا تھا، میں نے انہیں بتایا وہاں پر کوئی چیز بیٹھی ہے، یہ اس نے مجھے پتھر بھی مارا، پتھر میرے ہاتھ میں تھا، وہ پتھر ہم لوگوں کے علاقے کا بھی نہیں تھا، عجیب و غریب وہ پہاڑی سا کوئی پتھر تھا، بڑا سا، اور مجھے بہت زیادہ زور سے لگا بھی تھا۔ میں نے ان کو وہ دکھایا بھی، جب میں شرٹ اتار کر دیکھا سب نے تو بہت ریڈ کلر کا نشان بھی بن گیا تھا۔ مجھے بہت سخت ڈر لگ رہا تھا، میں چیخیں مار رہا تھا، سب نے، امی نے بھی جا کر دیکھا، وہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، سیڑھیوں میں کچھ نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کے نیچے والے ایریے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے دھواں دھواں سا ہے پورے گھر میں۔ امی نے کہا کوئی چیز نہ جل رہی ہو، بہت زیادہ ہم لوگ ڈسٹرب ہو گئے۔ میں نے تو کہا کہ مار بھی دو، میں نے نیچے نہیں جانا، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ بہت زیادہ ہم لوگوں کے گھر شور شرابہ سا مچ گیا، ہم لوگوں کی آوازیں سن کے ہم لوگوں کے نیبر بھی جاگے، ساتھ ساتھ ہی گھر تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو امی لوگوں نے بتایا کہ یہ ڈر گیا ہے، اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ بھی، ظاہری بات ہے محلے داری میں لوگ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کافی ان لوگوں نے مجھے تسلی دی، اپنی دیوار کے اوپر سے سب پوچھ رہے تھے یہ وہ۔ ایک دم سے امی نے کہا کہ کوئی چیز جلنے کی اسمیل آ رہی ہے بہت زیادہ، ایسا لگ رہا تھا ہمارے گھر میں کوئی چیز جل رہی ہے، نیچے دھواں بھی بہت بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ سارے بھاگتے ہوئے، میں تو اوپر ہی تھا، میں نے کہا میں نے نیچے نہیں جانا، میری بہن میرے پاس ہی بیٹھی تھی، امی ابو میرے بھائی سارے بھاگ کر نیچے گئے۔ تو ہم لوگوں کے کچن میں، ہم لوگوں کا جو جہاں پر کھانا بناتے ہیں وہ چولہا جل رہا تھا، اور اس کے اوپر ہم لوگوں کے جو دسترخوان ہوتے ہیں وہ کسی نے اوپر رکھ کے ان کو آگ لگائی ہوئی تھی، بڑا دھواں تھا ہر طرف، بڑی مشکل سے وہ پنکھا چلایا، وہ دھواں ختم کیا۔ اب امی وغیرہ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ شروع ہو گیا۔ ساری رات ہم لوگ نہیں سوئے، فجر کی اذان ہوئی، میں نیچے آیا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، نماز پڑھی، بہت خوف آ رہا تھا۔ ابو نے یہی کہا کہ یہ تو ہمیں کسی کو بلانا پڑے گا، ابھی اس طرح کا ہم لوگوں کے اوپر یہ اٹیک ہی ایک قسم کا ہوا ہے کہ وہ جیسے وہ اگر وہ کپڑے زیادہ ہوتے تو شاید وہ آگ پھیل بھی سکتی تھی، پورے کچن میں وہ راکھ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے بہت سخت ڈر لگ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں سے ہم لوگوں کے کچھ پیسے بھی غائب ہو گئے، امی نے جا کر الماری میں جب دیکھا تو وہاں پر پیسے نہیں تھے، اور بڑی عجیب سی ایک کنڈیشن ہمارے گھر میں بن گئی۔ ابو نے میرے چاچو کو کال کی، انہیں ساری بات بتائی، تو چاچو بھی آ گئے۔ جو ہی چاچو آئے انہوں نے بھی گھر کا سارا ماحول دیکھا تو بڑے ڈسٹرب ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، مجھے بخار بھی بہت سخت ہو گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کندھوں کے اوپر بہت بوجھ ہے، جیسے میرے کندھوں پر کوئی چیز سوار ہے جو نظر نہیں آ رہی، سر بھی بہت بھاری تھا۔ چاچو نے بتایا کہ وہ یہاں پر ایک پیر صاحب کو جانتے ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں، پیر صاحب کے پاس کے مجھے بھی ساتھ لے گئے، پیر صاحب کو ساری بات بتائی، انہوں نے ساری بات پوچھی، وہ پتھر بھی ان کو جا کر دکھایا۔ تو پیر صاحب نے جب ساری پڑھائی کی، دم کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پر میں گیا تھا، وہ جو جگہ ٹوٹی ہوئی تھی جہاں پر ایک قبر تھی، وہاں پر بہت سخت جنات تھے۔ جب میں ان کو آواز دے کر انہوں نے اپنا موجودگی ظاہر کی تو میں ان کے پیچھے گیا تو وہ میرے ساتھ آ گئے، یعنی جو مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے تو میرے ساتھ کوئی آ رہا ہے، تو وہ باقاعدہ میرے گھر آ گئے تھے، اور وہ نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے تھے، کیونکہ میں ان کی جگہ پر پہلے گیا تھا۔ پھر پتھر بھی انہوں نے دیکھا، مجھے دم بھی کیا، جو میری سینے والی جگہ تھی ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس کے آگے رکھو تب بخار ٹوٹے گا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے اور گھر میں آ کر دیکھیں گے تب وہ جنات وہاں سے نکالیں گے۔ وہ پیر صاحب ہمارے گھر آئے، آ کر گھر کا سارا جائزہ لیا، کچن کا جائزہ لیا، ہم نے وہاں پر کسی چیز کو نہیں چھیڑا تھا، وہ راکھ وہیں تھی، انہوں نے وہ سارا کچھ سمیٹا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا جو اس گھر میں بالکل جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پر کون سی ایسی جگہ ہے، وہاں پر ہم لوگوں کا ایک تو ڈرائنگ روم تھا، ڈرائنگ روم سے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا۔ انہوں نے پہلے ڈرائنگ روم سارا چیک کیا، پھر سٹور روم میں گئے، سٹور روم چیک کیا،
وہاں پر وہ مخلوق انہیں نظر آ گئی. وہ ہمارے اسٹور روم میں وہ چیز موجود تھی اس ٹائم. انہوں نے کہا کہ گھر کے سارے دروازے کھول دیں. گھر کے سارے دروازے کھول دیے اور ہم لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ سارے اوپر والے پورشن میں چلے جائیں. اوپر والے پورشن پر صرف ایک کمرہ ہی تھا. گرمی بہت شدید تھی. ہم لوگ سارے اوپر چلے گئے. صبح کا ہی ٹائم تھا. انہوں نے کچھ پڑھا اور کچھ پڑھ کر انہوں نے کوئی چیز جلا کر اس کے اوپر تعویذ پورے گھر میں اس کا دھواں ہم لوگوں کے گھر میں کیا. کوئی وہ لوبان یا اس قسم کی کوئی چیز تھی وہ انہوں نے جلائی اور اس کی خوشبو بہت زیادہ تھی. سیڑھیوں میں بھی رکھی. وہ پتھر بھی ان کے پاس ہی تھا. وہ ساری راکھ بھی انہوں نے اکٹھی کی اور ایک رسی ہم سے منگوائی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسی جب میں کہوں گا تب آپ لوگوں نے یہ رسی نیچے پھینکنی ہے. پھر انہوں نے آواز دی. وہ رسی ہم نے نیچے پھینک دی. تھوڑی تقریباً پونا گھنٹہ لگا. انہوں نے پھر آواز دی. ہم لوگ سارے نیچے آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو یہاں سے باہر نکال دی ہے. یہ رسی، یہ راکھ اور یہ پتھر یہ کسی بہتے ہوئے پانی میں بہانا ہے. پھر میرے بھائی اور ابو نہر پر گئے. انہوں نے اس کو وہاں پر بہایا. مجھے انہوں نے تعویذ دی اور یہ کہا کہ بھول کر بھی کبھی دوبارہ اس سائڈ پر نہیں جانا. وہ جنات تم پر بہت سارے ناراض تھے. تم لوگوں کے گھر میں وہ آگے تھے. اگر تم لوگ بچاؤ نہ کرتے تو وہ تم لوگوں کو جانی نقصان بھی دیتے، مالی نقصان بھی دیتے. یہی نہیں پورے گھر کو بھی جلا سکتے تھے. وہ سخت ناراض تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اسے منع کیا ہے. یہ ہم لوگوں کی جگہ پر آیا ہے. اس نے ہم لوگوں کو دیکھ بھی لیا ہے. تو ہم لوگ اس لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کی جگہ پر کیوں آیا. جب اس کو آواز آ گئی تھی کہ وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ وہاں پر کیوں گیا ہے. اور یہ اس قبر تک بھی آیا جس قبر پر ہم لوگ رہتے ہیں. میں نے بہت زیادہ میں ڈر گیا. میں نے معافی بھی مانگی ان پیر صاحب کے سامنے کہ وہ جو بھی مخلوق ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. میں دوبارہ کبھی وہاں پر نہیں آؤں گا. پھر ہم لوگوں کے گھر میں کسی ٹائم شاید ہم لوگوں کا پھر وہ وہم بن گیا تھا. ایسا لگتا تھا کوئی بھاگ کر گزر گیا ہے. کبھی ایسا لگتا تھا کوئی سایہ سا باہر سے گزر رہا ہے. ہم لوگوں کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا ہی جہاں پر گیٹ کھولتے تھے وہیں پر چھوٹا سا ہم لوگوں نے ایک لان بنایا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک جھولا بھی ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا. وہ جھولا جب تک خود ہلاتے نہیں تھے تب تک وہ ہلتا نہیں تھا. کافی دفعہ رات کے ٹائم وہ جھولا بھی ہلتا تھا. آواز آتی تھی جھولا جھولنے کی کیونکہ وہ لوہے کا بہت بھاری جھولا تھا. جب اس کو چلاتے تھے اوپر بیٹھ کر تو اس کی ایک مخصوص آواز آتی تھی. بہت عرصہ میں ڈر میں رہا. مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا. ایسا لگتا تھا کہ مجھے شاید کچھ نظر نہ آ جائے. ذہنی کیفیت بہت عجیب رہی تھی. پھر میں نے وہ جاب ہی چھوڑ دی. میرے میں ہمت ہی نہیں تھی. تقریباً 1 مہینہ تو میں اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکا. میری کنڈیشن بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی. گھر والے بھی بڑے سہمے اور ڈرے ہوئے تھے. ہر کسی کو ایسا لگتا تھا ابھی یہاں پر کچھ ہے تو ابھی وہاں پر کچھ ہے. پھر کافی عرصہ ہم لوگوں کو ریکور ہونے میں لگا. ہم لوگ پھر ٹھیک ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. پھر اب کبھی دوبارہ کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا. تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جس کے تھرو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز میرے والی غلطی کبھی کوئی نہ کرے. اگر آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے، کوئی کھنڈر نما جگہ ہے تو وہاں پر مت جائیں. کیونکہ جہاں پر انسان نہیں رہتے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. تو یہی بس میں کہنا چاہتا تھا کہ میں بہت زیادہ یہ چیز میں نے محسوس کی اور میں بہت مشکل میں نے ٹائم گزارا. بہت شکریہ جاوید آپ کا. لسنرز، یہ بات جو جاوید نے میسیج دیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں کوئی نہیں رہتا جہاں کوئی انسان نہیں رہتا وہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. 40 دن تک جو جگہ غیر آباد رہتی ہے اس جگہ پر جنات اپنا قبضہ کر لیتے ہیں. تو برائے مہربانی ایسی جگہ پر اگر آپ کبھی گزر بھی رہے ہیں تو مت جایا کریں. جو گرمیوں کی دوپہر ہوتی ہے اس دوپہر میں تو جنات بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ انسان اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. وہ جنات ہر جگہ پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ سردیوں کی رات اور گرمیوں کی دوپہر بہت زیادہ ہانٹیڈ ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں بہت جلدی سناٹا ہو جاتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں سردی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. پھر آدھی رات کو جو کوئی باہر نکلتا ہے وہ جنات اپنا آپ اس پر ظاہر کرتے ہیں. یہی سین جو ہے سیم گرمیوں میں بھی ہوتا ہے. جو گاؤں کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اسی لیے وہ لوگ صبح صبح جاگ جاتے ہیں فجر کے ٹائم کہ شکر دوپہر ہونے سے پہلے وہ لوگ اپنے گھر واپس آ جائیں. جو لوگ اسکول کالجز سے واپس آتے ہیں کبھی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر کچھ ایسا ہو تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں. اور اب تو گرمی کے موسم میں لوگ درختوں کے نیچے بہت زیادہ بیٹھتے ہیں. جو کوئی کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہر کسی کا اپنا کمائی کا اللہ نے ایک انسان کا ذریعہ بنایا ہے جو گلی گلی جا کر چیزیں فروخت کرتے ہیں. تو کبھی کبھار وہ گرمی سے تھک کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں.
تو جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں. ان باتوں کو پلیز مد نظر رکھا کریں. ہم لوگ نہیں جانتے کس جگہ پر کیا ہو. جب وہ چیزیں انسان کے جسم پر حاوی ہوتی ہیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بعض اوقات جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ اس کے گھر تک آ جاتے ہیں. وہ اس گھر کے مقیم تب ہو جاتے ہیں جب ان کو وہاں پر رہنے کی جگہ مل جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں. اب گرمی کا موسم ہے تو کھڑکیاں دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن مغرب کے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بند کر لیا کریں. بہت سے ایسے جنات ہوتے ہیں جو ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان گھروں میں وہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور پھر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. ہر جنات تنگ کرنے والے نہیں ہوتے. اس طرح سے ہر جنات اچھے بھی نہیں ہوتے، کچھ نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس گھر میں ہم آ گئے ہیں تو ہم یہاں پر انسانوں کو نہیں رہنے دیں گے. یہ تھی آج کی ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. اس ماہ مبارک میں اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کچھ لسنرز پوچھ رہے تھے کہ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے noshinwir57@gmail.com. اس پر میل کر دیں. اگر میل کرنی نہیں آتی تو کمنٹ باکس میں شیئر کر دیں. میں یہاں سے پڑھ کر بھی آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کر دیتی ہوں. اس لیے یہ سب سٹوریز ریئل ہوتی ہیں. جنات انسانوں کی زندگیوں کو بری طرح سے برباد کر دیتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے ایسے حادثے ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مت سمجھا کریں. کچھ کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فیک سٹوریز ہیں تو آپ ریئل سٹوریز ڈالیں. گھروں میں بہت بہت عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں جہاں پر جنات ہو. تو اللہ سے رحم مانگیں کہ اللہ کبھی بھی ایسی آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈالے. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.